बाप और बेटे और उलकुदुस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 5 बाब 21 से 43 आयात। और जब यीशु कश्ती पर फिर पार आया तो बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया और वह झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से यायर नामी एक आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपना हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठाकर और अपना सब माल खर्च करके कुछ फ़ायदा हासिल न किया बल्कि बदतर हो गई थी, यीशु की खबर सुनकर हजूम में उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और उसी दम उसका अदरारे खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस तकलीफ से खलासी पाई। तब यीशु ने फौरन अज खुद जानकर कि मुझ में से कुव्वत निकली, हजूम की तरफ फिर कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि हजूम तुझ पर गिरा पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने नजर दौड़ाई ताकि उससे देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ, डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उससे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है? यीशु ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो न करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबराना न बल्कि एतकाद रख। और उसने सिवाय पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने न दिया। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने शोर व गुल होते और बहुत रोना पीटना देखा और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल करते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कौमी, जिसका तर्जमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। आए मसीह तेरी सताइश हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, आज 30 जून है और ये दुराने साल का 13वां इतवार है। आज की अंजील मुक़द्दस पर ध्यान और ज्ञान के साथ इंग्लैंड से फादर इमैनुअल ज़िरमानी, डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, आज की जो अंजील मुक़द्दस है उसमें खुदावंद यीशु मसीह के 2 मोजज़ात का ज़िक्र है। आज हमने सुना कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह यायर की बेटी को ज़िंदा करते हैं, उसे एक नई ज़िंदगी देते हैं और उसके साथ साथ वो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था उसे शिफा बख्शते हैं। तो हम देखते हैं कि यायर जो है वो इबादत खाने का सरदार था, इबादत खाने का सरदार था और उसका पुख्ता ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है। आज की अंजील मुक़द्दस जो कि मरकज़ की अंजील है उसमें
ہم نے سنا کہ کس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اس کے قدموں پر گرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر اس کا گرنا جو ہے اس کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے اس کے دل میں جو محبت ہے اس کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس کا یہ ایمان دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ بہت منت سماجت کر رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر گرتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ فکر نہ کر، تیری بیٹی جو ہے وہ مری نہیں بلکہ سو رہی ہے۔ تو اس طرح خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ وہ اچھی ہو جائے گی، اور خداوند یسوع مسیح اسے بڑی امید دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے، اس کی بھی حالت جو ہے وہ قابل رحم ہے۔ 12 برس سے اس کو خون جاری ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ ان 12 برسوں میں وہ کن کن مراحل سے گزری ہوگی۔ اور آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ وہ بہت سارے طبیبوں سے بڑی تکلیف اس نے اٹھائی، اور لکھا ہے کہ وہ اپنا سارا مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ تو اگر جب ہم اپنی کسی بیماری پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور جب ہمیں صحت یابی مل جاتی ہے تو پھر ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر پیسے بھی خرچ ہوں اور شفا نہ ملے تو وہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کی حالت جو ہے ان 12 سالوں میں بد سے بدتر ہوتی گئی، اور وہ بڑی خوش ہوتی ہے جب وہ سنتی ہے کہ یسوع ہجوم میں ہے۔ تو اس کا یہ ایمان تھا کہ اگر میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا یاب ہو جاؤں گی۔ تو میرے عزیزو، کتنا بڑا ایمان ہے کہ صرف پوشاک کو چھونا تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوتی ہے، اور لکھا ہے کہ فوراً ہی اس کا جو ادرار خون ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ شفا پاتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے قوت نکلی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر دھیان و گیان کرتے ہیں اور آج کے یہ جو دونوں معجزات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یائر کی بیٹی جو ہے اس کو خداوند یسوع مسیح زندہ کرتے ہیں، اور یہ عورت جو ہے اس کا کوئی نام نہیں بیان کیا گیا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ انتہائی زیادہ بیمار تھی، 12 برس سے خون جاری تھا، اور اپنا سب کچھ وہ خرچ کر چکی تھی، اور بڑی قسم پرسی کی حالت میں خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے۔ لیکن ایک دولت اس کے پاس ہے جو اس کا ایمان ہے۔ ایمان جو ہے میرے عزیزو، یہ کسی بھی شخص کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم خداوند یسوع مسیح سے نجات اور شفا پاتے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں قدرت ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں شفا ہے، خداوند یسوع مسیح معجزے کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، بلکہ خدا سے شفا پاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دوسروں کو زندگی دینا تھا۔ یہ زندگی جو ہے خداوند یسوع مسیح نے معجزات کے ذریعے دی، بیماروں کو شفا یاب کر کے دی، مردوں کو زندہ کر کے دی، اور یہاں تک کہ صلیب پر اپنے بدن کو قربان کر کے بھی خداوند یسوع مسیح نے دوسروں میں زندگی کو بانٹا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ تو زندگی کثرت سے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہی کثرت سے زندگی دے سکتا ہے جس کے پاس کثرت سے زندگی ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب زندگی میں بیماری کا اور تندرستی کا تجربہ کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بیماری جو ہے یہ کہیں نہ کہیں انسان کو اس طرح کام نہیں کرنے دیتی۔ بیماری جو ہے انسان کو کمزور کر دیتی ہے، کئی بار انسان جو ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے، اس میں وہ طاقت نہیں رہتی، حوصلہ نہیں رہتا، اور کہیں نہ کہیں بیماری انسان کی زندگی کو بے معنی کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ شفا دینے والا خدا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس کے پاس آتے ہیں
اس کی منت کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اس سے شفا پاتے ہیں۔ تو خدا کا گھر جو ہے اس میں دیر ہو سکتی ہے، دیر نہیں۔ تو بہت دفعہ ہم اپنا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں رکھتے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جب دکھ اور تکلیف زندگی میں آتی ہے تو وہ اپنا ایمان جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پاکستانی کلچر سے ہم جانتے ہیں کہ پیروں اور فقیروں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں زندہ یسوع کو چھوڑ کے، وہ جو سب سے بڑا طبیب ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، جو نجات دہندہ ہے، تو اس کو چھوڑ کر وہ عام لوگوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بار بار سکھاتا ہے کہ ہماری نجات، ہماری خوشی، ہماری امید خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس میں مضبوط رہنا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی جو ہے اس میں دکھ سکھ، بیماری، تندرستی، خوشی، غم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ جس نے بیماری کا تجربہ نہ کیا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کس طرح چاہتے ہیں کہ ہم جلدی صحت یاب ہوں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں ان تمام مسیحاؤں کے لیے جو شفا کا کام کرتے ہیں آج کے دور میں، تمام ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، جو کیئر ہومز میں جو کیئررز ہیں، جو خدمت انجام دیتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو دعا کی منسٹری ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ دعا میں یاد رکھنا بیماروں کو اور ان کے لیے دعا کرنا، وہ جو حوصلہ اور ہمت ہار چکے ہیں۔ تو جب ہم میرے عزیزو آج کے اس دور میں بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو جیسے خدا یسوع مسیح جب اس زمین پہ تھے انہوں نے بیماروں کو شفا بخشی، تو وہ آج کے دور میں بھی شفا جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ انسان جو ہے اس پر بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، کبھی بھی وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، ہم سب اس بات سے واقف ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند ہمارے لیے زندگی کا سرچشمہ ہے۔ حقیقی زندگی کی باتیں، حقیقی زندگی جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ تو بیماری جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک تو جسمانی ہے اور ایک روحانی اور ذہنی جو ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اندرونی طور پر، باطنی طور پر خوش نہیں رہتے، پریشانی میں گھرے رہتے ہیں۔ تو ہم خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح نہ مصروف رہیں اور بے دل نہ ہوں، بلکہ اپنا بھروسہ جو ہے وہ یسوع پر رکھیں، اس کے پاس آئیں، اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس شفا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ خدا باپ ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، خدا جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا سے نہ بھی مانگے، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے۔ لیکن ہم جب مانگتے بھی ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور ہمیں مانگنا چاہیے خدا سے بلا جھجک۔ جب کبھی بھی ہمیں کوئی بھی ضرورت ہو، خاص طور پہ بیماری آ جائے، تو نہ صرف ہم اپنے لیے دعا کریں شفا یابی کے لیے، بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اور جب ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں، تو یقیناً خدا جو ہے وہ ہمیں بھی برکت دیتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے، ہم اپنا بھروسہ زندہ یسوع پہ رکھیں، جو زندگی دیتا ہے، کثرت سے زندگی دیتا ہے، شفا یاب ہونا بھی زندگی کو حاصل کرنا ہے، کہ ہم ہمیشہ اپنا اعتقاد، اپنا بھروسہ زندہ یسوع پہ رکھیں، اس سے مدد مانگتے رہیں اور اس میں قائم رہیں۔ اور جب ہم اس میں قائم رہیں گے تو ہم اس سے زندگی کی کثرت اور فراوانی پائیں گے۔ خدا ہمیں آج کے کلام کے مطابق چلنے کی طاقت اور توفیق عطا کرے، اور وہ ایمان جو یائر کا ایمان تھا، اس جیسا ایمان عطا کرے، اور وہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، جس کا ایمان تھا کہ میں اس کی پوشاک کو ہی چھو لوں گی تو شفا یاب ہو جاؤں گی۔
خدا ہمیں آج کے کلام کے مطابق چلنے کی طاقت اور توفیق عطا کرے، آمین۔